बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम डिस्कशन होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया है कासिम सोरी पर, और ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इक़्तिदार के मज़े भी लें और उसके बाद आइन शिकनी के मुर्तकब भी हों। क्यों ना फुल कोट पेंट बिठाया जाए और उसके बाद जो है वो आप पर संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि कासिम सोरी को अब खाली हाथ जाने नहीं दिया जा सकता। आपको याद होगा कि जब असेंबलियां डिसॉल्व की गई थी, असद कैसर तो चुपके से निकल गए रिजाइन देने के बाद। कासिम सोरी साहब आए और उन्होंने कहा जी मैं कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हूं। अब ये बकरा हो सकता है कि कट भी जाए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की जब आगे जाकर समातें होंगी जो कि 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी गई है आगे, तब पता चलेगा कि बनता क्या है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की बहुत ही अहम रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 दहाइयों यानी कि एक टर्म नहीं यानी कि 3 डेकेड्स का मुआवजा किया गया, और उसमें यह पता चलता है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इस दौरान जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सबसे बेहतर है। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, कोई पाकिस्तानी सर्वे नहीं कह रहा है। और लास्ट में नेतन्याहू तजवीज़ ये दे रहा है, वैसे बड़ी हैरानगी की बात है और बड़े दुख की बात है। नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम तमाम फ़लस्तीनियों को किसी जजीरे पर छोड़ आते हैं, वहाँ पर वो अपनी अलग ज़िंदगी गुजार ले, क्योंकि फ़लस्तीनियों को हम इसराइल की सरजमीन पर रहने तो नहीं देंगे, ये कह रहा है वो। और इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले कासिम सोरी बुखारी, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी सॉरी, क्योंकि जो इन्होंने किया है अब उनको भुगतना तो पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। किस तरफ ये मामला जाते देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद? वो हम एक रवायत सुनते थे, प्रोवर्बियल सेइंग है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सूरी साहब अब काबू तो आ गए हैं। काबू तो आप खैर पहले भी आए हुए थे, लेकिन उस वक्त जिन कुव्वतों ने आपको बचाए रखा, यानी आपका जो इलेक्शन था वो इतना बड़ा फ्रॉड था कि उसके ऊपर जो कुछ उस वक्त कहा गया या जो कुछ हकायक थे उस वक्त, उस पर उनको स्टे ऑर्डर दे देना और उस स्टे ऑर्डर पर उनका डिप्टी स्पीकर बन जाना और फिर पूरे टन्योर तक उसके ऊपर बदस्तूर कायम रहना, यही बहुत बड़ी मिसाल थी कानून की धज्जियां बिखेरने की। लेकिन फिर उन्होंने सहूलतकारी में वो कहाँ तक चले गए, उनकी बारी अब आनी है। उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत ने, और जो अदालत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कोर्ट किया है, जो 5 जजों ने कहा था कि ये मुर्तकिब हुए हैं, यानी हाई ट्रीजन के, हाई ट्रीजन इज़ ए हॉरिबल टर्म और ऑफेंस, उसके बारे में अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यहीं तक इक्तफा नहीं किया, उनका हम 2018 का इलेक्शन भी खंगाल लेंगे कि उसमें क्या हुआ था। तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत सौ को खैर मनानी चाहिए अपनी। तो सूरी साहब जो है वो इसमें मुझे बचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे जज्बाए फिदाइयत में जिस तरीके से वो ऑर्डर पड़ा था, वो मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो हम अपने नाज़रीन को ज़रा दिखा देते। ये एक्ट जो है ये अब किसी से चूँकि ढका छुपा नहीं है। हाँ जी। मुझे बस सिर्फ एक बात पर थोड़ी सी हैरत हुई कि इसकी तारीख बड़ी लंबी दे दी है उन्होंने, वरना जिस तरह के हकायक सामने हैं वो तो फिर फटाफट निपटाने वाली बात करनी चाहिए थी इसको। 3 वीक्स तक उन्होंने कहा इसको सवालों के जवाब दें और फिर उसके बाद। करेक्ट। अब दूसरी बात ये जी, आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो इस केस में हेयरिंग के दौरान थी या बाद में जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुना गया, उसके ऊपर भी बहुत गुफ्तगू की गुंजाइश है, हम करेंगे उसके ऊपर। आज की कार्रवाई से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ ये कि मर्जी से केस नहीं लगवाए जा सकेंगे, बल्कि वो जो अदारे, मैं आईनी का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो जो घुसपैठिए आ जाते थे बीच में अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए, अपनी मर्जी की डेट्स लगवाने के लिए, अपनी मर्जी से केस ठप करने के लिए, वो तो उनका तो अब आखिर हो गया। वो तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई नो मोर, थैंक यू वेरी मच, नो मोर, डेयर नॉट। यस, लंबे हाथ जो घुसे हुए थे उसको रोकेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक इनके वर्ड्स थे। दूसरी बात यह है कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो केस है उसमें फैसला महफूज हो गया है जी, फैसला महफूज और उसकी भी डेट जो है वो 1 महीने की दे दी गई है। अगर बुखारी साहब जो बहुत ही अहम केस है इस पर शौकत अजीज सिद्दीकी का बाद में, लेकिन कासिम सोरी साहब को जो इतना आप याद कर रहे थे ना, जी वो मैं वाकई उन्हें बहुत याद करना चाहता हूँ। अगर मैंने पहले भी फरमाइश की थी कि अगर वो हम सुनवा दें, सुनवा रही हूँ हमारे नाजरीन को, वो सुनवाते हैं कि वो क्या रहे थे और किस तरीके से उन्होंने असेंबली के अंदर आके कैसे वो खत पढ़कर सुनाया था। देखिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद
डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। जी डिस्ट्रोलिंग करने की मैं देता हूँ। सूरी साहब के वो कपड़े फाड़ के अपने कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं अपनी लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में। ये बदनसीब तरीन लम्हा था कौमी असम्बली की पूरी हिस्ट्री में जब इस तरीके से कानून की आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं। वो मैंने कहा कि अब वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बारी उनकी आने वाली है। न सिर्फ ये कि उनको इसका हिसाब देना होगा कि इन्होंने ये इलीगल ऑर्डर क्यों पड़ा था, उनका अपना इलेक्शन जो है बात वहां तक भी जाएगी। और अगर उन्होंने कोई ड्रामाबाजी करने की कोशिश की तो पूरा इलेक्शन 2018 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू करेंगे, यानी रिव्यू के अंदर आ जाएगा और उससे बड़े पर्दा नशीनों के भी नाम जो हैं वो सामने आएंगे कि उन्होंने क्या क्या कारस्तानियाँ की थी और कैसे ये पीटीआई की हुकूमत जो है ये मार्ज़े वजूद में आई थी। एनीवे हम बात कर रहे थे जी शौकत सिद्दीकी साहब के केस की। मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं उनके अदालत में 2 दफ़ा पेश हो चुका हूँ। उनका जो तरीक़ाकार होता था, जो जिस तरीके से वो अदालत की कार्रवाई को चलाते थे, वो बड़ा बबांगे दोहल कहते थे, जो बात भी कहनी होती थी और मेरिट्स को सामने रख के फैसले करते थे। ये मैं उनके हट जाने के बाद ये कह रहा हूँ कि उनका जो तर्ज़े समात था वो यकीनी तौर के ऊपर इट वाज इन द लाइन एंड इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा भी है कि बगैर इंक्वायरी के उनको हटा देना आईनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। देखिए गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब यही सवाल पूछ रही है कि बात उनके तकरीर करने की नहीं है, उनके तकरीर में उन्होंने क्या कहा उसकी है, कॉन्टेक्स्ट की है। और अगर उसकी बात आएगी तो फिर आपको मालूम है कि पर्दा नशीनों के नाम तो आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत कुछ भी उससे खुलेगा अगर वो तकरीर सामने लाई गई। तो मैंने वो सुनी हुई है तकरीर, अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि वो उनका कुछ हिस्सा जो है वो हम दिखा सकें। इमरान खान साहब जो हैं आज वो बोल पड़े हैं साइफर केस के ऊपर। उन्होंने कहा कि साइफर बाजवा के लिए आया था जिसका शाह महमूद को अचानक इत्तफाकन इल्म हुआ। सर ये साइफर केस में इमरान खान का ये बयान, ये कितना यू टर्न हुआ? ये यू टर्न लेने के तो वो अनगिनत बादशाह हैं, इसलिए वो गिनती ना वो खुद गिनते हैं ना हमें गिनने की ज़रूरत है। लेकिन इसके जो चंद अहम पहलू हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बाई द वेरी टाइटल ऑफ इट स्पीक्स कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ख़ासतौर से ऑफ सेंसिटिव नेचर दे कैन नॉट बी पब्लिक। एक मगर हमारी एक खातून तज्जिया कार है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, उन्होंने आज अपनी तमाम तर काबिलियत सर्फ करके ये साबित करने की कोशिश की कि साइफर इज़ नो केस, साइफर इज़ नॉट अ केस। नो केस। अगर मैं उनकी बात को मान लूँ तो इसका मतलब ये है कि ये साइफर को कोडेड लैंग्वेज में भेजने की बजाय सफ़ीरों को चाहिए कि वो अपना ये साइफर जो वो भेजना चाहते हैं वो किसी अखबार के लेटर टू एडिटर कॉलम में छाप लिया करें, सबको पता चल जाएगा। सिंपल मेल कर दिया करें सीसी में सब। नहीं वो लेटर टू एडिटर में छापें जी, इतना अहम ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए स्पेशल तैयार किया जाता है लोगों को जो कि इसको डिकोड करें, फिर इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। अब जरा थोड़ा सा तफसील के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी हमारे गैर मुल्क में सुफरा हैं वो कोडेड लैंग्वेज में मैसेज भेजते हैं ऑफ एनी इंपॉर्टेंट नेचर। ये कितने लोगों को मैं अर्ज करता हूँ, इसकी जी बुनियादी तौर पर 3 कापियाँ बनती हैं, एक बल्कि 4, एक फॉरेन ऑफिस के पास रहती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, एक DGISI को जाती है और तीसरी जो है वो वजीर आजम को जाती है। वजीर आजम को जाती है। अगर ये डॉक्यूमेंट इतना ही आम है तो फिर तो इसकी कापियाँ छापनी चाहिए ना अखबार में, जैसा कि मैंने पहले कहा है। एक बात, इसके ऊपर सबसे अहम जो ऑफेंस है वो ये है कि आपने कॉपी पे कब्जा किया, घर ले गए जी, जब आपसे मांगी गई पासपुश की गई तो आपने कहा तो गुम हो गई और वो गुम होने के बाद अचानक अमेरिका की एक वेबसाइट को मिल जाती है जो उसका पूरा मतन छाप देते हैं। ये आपके सामने है सूरत। अब आ जाइए जनाब, ये साइफर केस आया कैसे सामने, हाउ इट केम टू द फोर। वो जब उन्होंने जलसे में इमरान खान जनरल बाजवा साहब जो हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कामरा जो है उसका दौरा कर रहे थे, कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री जो है, ठीक है। उसके दौरान जनरल बाजवा ने, और ये उन्होंने बाकायदा पब्लिकली स्टेट किया हुआ है, हमें ब्रीफिंग में बताया था उन्हें कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये एक साइफर आया हुआ है, इसको ज़रा आप ज़रा संजीदगी से लें। तो उस पर खान साहब ने कहा छोड़ें जी, ये साइफर वाइफर तो आते रहते हैं। उससे पहले तक इन्हें पता ही नहीं था। उसके पहले तक उन्हें पता नहीं था, लेकिन दैट इज़ वेयर द ट्रिक इज। हुआ ये है कि ये साइफर चढ़ गया शाह महमूद कुरैशी के हाथ थे। वो लेके आए तड़पते हुए खान साहब के पास के, खान साहब आप देखेंगे तो बड़ा मजेदार चीज हमारे काबू आ गई है, इसके साथ तो हम खेलेंगे।
اب اس کھیل کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اعظم خان جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر صاحب کے, ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو منٹس آف میٹنگ میں نے بنانے ہیں نا, ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے. جی 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 یاد ہے یہ آڈیو. اب وہ جو لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اعظم خان کا بیان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ تو تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا انہوں نے یا سافٹ کر دیا ہے اپنا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اسد مجید صاحب جو ہیں, جو اس وقت ہمارے ایمبیسڈر تھے وہاں پر اور اب فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے, اور اس میں 2 باتیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہیں. پہلی بات یہ کہ سائفر میں کہیں لفظ سازش اور تھریٹ کا استعمال نہیں ہوا. اوکے, اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس کے بعد سائفر کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے. رائٹ, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس سائفر کو استعمال کرنے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات کو دھچکا لگا. یس, خراب ٹھیک ہوئے, ہے, بالکل خراب ہوئے. خراب اس لیے ہوئے کہ آپ وہ سائفر لہرا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ ماسکو گیا تھا جی, اس لیے امریکہ نے مجھے معاف نہیں کیا اس کے اوپر. That means that you were trying to play with the relations of 2 superpowers. Russia and America as well. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سائفر کا سرفیس ہو جانا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو آپ ان لوگوں کی عقل کا صرف ماتم کر سکتے ہیں. یہ ان کی عقل کا ماتم کرنے کا معاملہ ہے. سائفر کے اوپر ابھی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اور ہونی ہیں. ہم توقع رکھ رہے ہیں یہ کہ دس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ونس اینڈ فار آل, کہ یہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہے, جیسا کہ ہمارے علم میں تو ہے کہ یہ دس کین ناٹ بی میڈ پبلک. اچھا, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خان صاحب نے لہرایا ضرور تھا, وہ تو سفید کاغذ تھا, مگر قبلہ آپ نے اس کے مندرجات جو آپ کے بقول اس کے مندرجات تھے وہ سارا آپ نے اس جلسہ عام میں خطاب فرمایا کہ میں ماسکو گیا تھا, مجھے امریکہ کے سفیر نے ڈونلڈ ڈو نے سازش کر دی ہمارے خلاف. پہلے کہا تھا نام نہیں لینا, پھر غلطی سے خود ہی نام لے دیا. کریکٹ. اور اس سے آگے جائیں گے تو بات اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی, یہ سازش امریکہ نے نہیں ہے, تو لوکل میر جعفر میر صادق نے بنائی. یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی. وہ کس سے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, ان کی کون سی بات کا اعتبار کریں. سر بات آتے آتے تو پھر محسن نقوی صاحب آ گئی تھی کہ انہوں نے کی ہے یہ سازش ساری. یہ دیکھیے, یہ بس میں نے کہا نا کہ عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور سے وہ لوگ جو ان کے کہے کو ریلیجسلی مانتے ہیں ان کو تھوڑی سی عقل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ خود آپ اپنے کہے کے اوپر نہیں ٹھہرتے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو رہی سائفر کیس کی کہانی, اور سپریم کورٹ میں دیگر جو سماعتیں ہوئی ہیں, لیکن بلوم برگ کی جو رپورٹ ہے اور تازہ داد و شمار ہے, کون کہاں تک پہنچا ہے اور کس کی عروج پر بہت زیادہ مقبولیت ہے, سب کچا چھٹا کھل گیا ہے. بلوم برگ جس نے 1990 سے جو ہے تب سے اب تک کا جو سروے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ باقی سب جتنی بھی اس ادوار میں حکومتیں آئی ہیں ان سے بہتر ہے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ, انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کی جو مقبولیت ہے اس میں 36% اضافہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہ لیڈر جو کہ اپنے آپ کو مقبول ترین کہتے ہیں وہ ہے 57% پہ, اور نواز شریف بھی ان کے پیچھے ہیں ود دا مقبولیت ہے ان کی 52% پہ. تو یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے. بخاری صاحب, پہلی بات تو وہ میں وہی کہنے لگی ہوں کہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی بلوم برگ کی جب رپورٹ آتی تھی تو لڈیاں ڈالتے تھے کہ یہ آئی اور ہمارا اتنا چرچا ہوا ہے. اب وہی حقیقت اور کچا چھٹا کھولتے ہیں. جی, ان لڈیاں ڈالنے والوں کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں انتہائی سنجیدگی سے, کہ ان کو چاہیے کہ بلوم برگ پہ کیس کر دیں فوراً وہ. اچھا, ہاں, اس لیے کہ 4 سال کا جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا, ویسے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا 7 سال کی جو آن سلاٹ تھی سوشل میڈیا کے اوپر, بزبانی جناب مہاتما خان صاحب, نواز شریف چور ہے, نواز شریف چور ہے, بے نظیر اپنے مریم چور ہے, فلاں 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 فلاں. ایک تو یہ کہ ان سارے کیسز کا یعنی جس کو کہتے ہیں خاک بھی اس کی اڑ کے رہ گئی ہے عدالتوں کے ذریعے. ہاں جی, ایک کیس ثابت نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلوم برگ کیا کہہ رہا ہے, بلوم برگ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو 3 دہائیوں کا یعنی 3 سال 1990 سے لے کے اب تک موازنہ کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بلوم برگ کے مطابق مجری انڈیکس میں مہنگائی وغیرہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے گال کے یہ دیکھا کہ دا بیسٹ ایرا از دیٹ آف نواز شریف. یس. اب آپ مجھے بتائیے واٹ فیس پی ٹی آئی لیڈر and the PTA followers and their social media handlers and their YouTubers have now. What do they say? Yes. Do they have a case? ان کو تو میرے خیال سے
شرم آنی چاہیے, بالکل شرم آنی اب چاہیے ان کو بلومبرگ کہ کو تو وہی bribe کرنے سے سورس وہی سورس جس کو آپ یوز کر کے لڈیاں ڈالتے تھے جب وہ آپ کی حکومت کے بارے میں پلس پازیٹیو رپورٹنگ کرتا تھا, یہ اسی نے کہا ہے, یہ اسی کا کہنا ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا دور حکومت سب سے بہتر تھا. اب دوسری بات, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آگے آنے والی یہ حکومت آسان نہیں ہے. دو چیزیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا زمین بوس ہو گیا, دوسرا یہ کہ وہی بلومبرگ جو ان کے نزدیک موسٹ کریڈیبل آرگنائزیشن ہے اس نے کہہ دیا کہ نواز شریف کا دور تمام حکومتوں سے بہتر تھا. تو اس کا جو یعنی جس کو آپ کہیں کہ جی بخاری صاحب یہ اس کا ریفلیکشن کیا ہے, اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف جب واپس آئے گا یا الیکشن جب آئے گا تو 4 لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یاد ہے آپ کو؟ میں شروع کرنا چاہتا ہوں لاہور کے جلسہ عام سے, جب 21 اکتوبر کو نواز شریف تشریف لائے تھے, اس کے بعد جو ہوا تھا, اس کے بعد پھر جو حافظ آباد کا جلسہ تھا, پھر اب یہ مانسیرا کا جلسہ ہے. میں تو حیران رہ گیا کہ جہاں نواز شریف نہیں ہے آج, جو بہاول کہ بہاول نگر کا جلسہ ہے جو شہباز شریف جہاں گئے ہوئے ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجئے. آج جس طرح سے وہ لاہور میں نکلے ہیں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں, اپنے حلقے میں کرنے کے لیے, اس میں ان کی پذیرائی کو دیکھ لیجئے. تو یہ سب کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے, کوشش نہیں کرتا. میرے خیال سے ہر زبان سے نکلے گا کہ نہیں جناب, ایڈی وین دیر نہیں. اگر if you can see your screen تو اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر پذیرائی کا عالم کیا ہے. 36% اسی وجہ سے تو کہا ہے کہ مقبولیت ہوئی ہے. اب دیکھیے جناب 36% بڑی ہے. جی مقبولیت دیکھیے اب گیپ جو ہے یہ ہے 5% کا, 5%. ٹھیک ہے, یعنی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ 57% وہ ہیں اور یہ 52% نواز شریف ہیں. یہ میرے خیال سے انہوں نے خود کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے استفادہ کیا ہے. وہ جو گیلپ کا سروے چھپا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, یہ سارے فگر اس کے ہیں. That means it is a reconfirmation of one fact کہ وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی زیرو ہو گئی ہے, وہ اب انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ جناب ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب جب سے یہ الیکشن شروع ہوا ہے, عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. جو سیاست ہے اس کو کہا جاتا ہے اٹس اے گیم آف کمپرومائزز, اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. دیٹ مینس کہ آپ اپنی, اینڈ یہ بھی کہا گیا, جو روسو ہے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں دنیا میں اتھارٹی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ نتھنگ از فائنل ان دا گیم آف پالیٹکس. ٹھیک ہے, وہاں پر جناب ایک صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے ایک نئی روایت ڈال دی ہے. اصل میں یوں لگتا ہے, یہ میری assumption ہے, it may not be 100% true, کہ یا تو ان کو جلسے میں لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ آپ کون صاحب ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں قرآن پہ حلف اور یہ ثابت کروں لوگوں کو کہ نہیں میں ہی ہوں, میری وفاداری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, میری وفاداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے یہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی لائلسٹ تھے, خاص طور سے جو وہ جس کو کہتے ہیں 9 رتن ہوں یا جو ہیرے تھے خان صاحب کے, وہ کس طریقے سے پریس کانفرنسز کر کے جان چھوڑ کے اپنے گھونسلوں میں جا بسے ہیں. اور دوسرا مزید کچھ پریس کانفرنسز بھی ہونے والی ہیں, یہ میں خبر بریک کر رہا ہوں آپ کو. مزید جو لائلسٹ کچھ باقی رہ گئے ہیں, جن میں سے کچھ مفرور ہیں, کچھ غائب ہیں, کچھ مقدمات بھگت رہے ہیں, وہ مزید پریس کانفرنسز سب 9 مئی والوں کی بات کر رہے ہیں آپ. 9 مئی والے ایسے نہیں جانے والے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 9 مئی والوں کو تو کوئی چھوڑنے نہیں جا رہا ہے, یہ تو طے ہو گیا ہے. بہت کوششیں کی گئی ہیں, بہت دفعہ التجا بھی کی ہے خان صاحب نے. وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کر لے, میں تھک گیا ہوں درخواستیں کر کے, وہ وہی ہے کہ ان کی جان چھوٹی جائے. اور اب اس میں اضافہ اور شدت اس لیے آگئی کہ خود مہاتما کا نام بھی اس میں شامل ہے. جی بالکل ہے. تو چاہے آپ ہماری ایک فیلو تجزیہ کار جو ہیں وہ ان کو سائفر میں سے بری کر دیں خود سے بغیر عدالت کی پروسیڈنگ کے, پھر بھی ابھی بہت کچھ ہے. ابھی توشہ خانہ باقی ہے, ابھی فورن فنڈنگ باقی ہے, پھر غیر شرعی نکاح کے ساتھ ساتھ ابھی ٹیرین خان کا بھی کیس باقی ہے. تو ان کی جان چھوٹنے والی ہے, جلدی چھوٹ جائے گی کہ نہیں چھوٹ جائے گی یہ تو عدالت ہے, ہم اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتے. نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کو ضرور سزا ہو, یہ بالکل مس نومر ہے. اصل میں جو ان کی طرف کی بات نہ کرے یا ان کی بات کو بڑھاوا نہ دے وہ یا لفافی ہے, جس طرح میرے اور آپ کے نام کے نیچے لکھا جاتا ہے پروگراموں کے کامنٹس میں, یا ہم سپوکس پرسن ہیں نون لیگ کے. مگر ہم نے ہر دور میں سچی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے. میں ریکارڈ پر ہوں, جب عمران خان صاحب کو 31 اکتوبر 2011 کا جلسہ ہوا تھا تو میں نے اپنے لائیو پروگرام انسائٹ میں کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ شاید
انقلاب کی بنیاد پڑ گئی ہے، لیکن یہ میرا جو تاثر تھا یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہا، اس لیے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد وہی سب کچھ کیا جو باقی کی روایتی آپ پارٹیاں بھی کی فالوور تھے نا ان کے، باتوں میں آئے، پھر اس کے بعد میں نے مانا، آنکھوں سے پٹی اتری، تسلیم کر رہا ہوں جی، تسلیم کر رہا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ وہ الیکٹیبلز کو لینے کے لیے مائیگریٹری برڈز کو اپنے ارد گرد جمع کریں گے، اور انہیں تو ایک وقت میں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کس کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، جی جب لوگوں کا جہاز بھر کے یہی جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے۔ ابھی پھر سر الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بلومبرگ کا ایک حصہ تو ہم نے بتا دیا، مقبولیت والا، اور یہ سب ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گے، ٹیکس مزید لگانے پڑیں گے، یہ کوئی آسان گورنمنٹ نہیں ہوگی، تو اگر ایکسپیکٹڈ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے، یہ بلومبرگ نے نہیں کہا، بلکہ اگر آپ نے ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھا ہو یا جو جلسے کیے ہیں اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے، یا جو پی ٹی آئی کے جو پی ایم ایل این کے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کی گفتگو اگر آپ سامنے رکھیں، چاہے وہ احسن اقبال ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، اس لیے کہ آپ نے جس ٹرمز کے اوپر الٹیمیٹلی معاہدہ کیا ہے جو کہ پی ٹی آئی پہلے کر کے مکر گئی تھی، تو اس کی کچھ تقاضے تو ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ضرور ہے اور میں اس کو رجسٹر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام تر پریشر کے باوجود کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پٹرول کی قیمتوں میں جس طریقے کی کمی ہوئی ہے، 30 روپے ایک دفعہ، 12 روپے ایک دفعہ، پھر 10 روپے ایک دفعہ، پھر 8 روپے ایک دفعہ، تو بٹ سٹل ہمارے جو اکنامک اشاری ہیں نا بخاری صاحب، وہ یہی بتا رہے ہیں، میں چاہوں گی کوئکلی آپ اس پر آئیں، کہ مہنگائی کو پچھلے 5 سال کے اگر دیکھیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ایکسیسو مہنگائی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں حد کی مہنگائی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی شاید ایسا ہے کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے اعتبار سے صرف 16 مہینے کی کارروائی جو ہے اس کو فوکس کرتے ہیں، اس سے پہلے والی حکومتوں نے کیا چاند چڑھائے ہیں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور سے اٹھا تھا اور اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ خود تسلیم کیا خان صاحب نے اپنے ویڈیو سپیچز میں کہ مہنگائی بہت زیادہ کے علاوہ ہم ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلا دوں، کسی وقت یہ ویڈیو بھی ہم دکھا دیں گے ان کی، کہ اپنے دور میں ایز پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاہدہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ ہم ڈیفالٹ کے کنارے، لیکن اب تو وہ کریڈٹ اس چیز کا لیتے ہیں کہ تب ڈالر کیا تھا اور اب ڈالر کیا ہے۔ دیکھیے جو پھر یہ اس کا بھی ذکر کریں کہ انہیں ڈالر کس ریٹ پر ملا تھا اور پیٹرول کی قیمت کیا تھی، ٹھیک ہے، یعنی ڈالر جو ہے وہ 106 روپے سے کم تھا اور 76 روپے لیٹر پیٹرول تھا، وہ بھی تو انہیں کو ملا تھا نا، چھوڑ کے کیا گئے ہیں وہ بھی ذرا نکالنے۔ جی بالکل، وہ ثابت تو پرفارمنس کے اوپر ایونچولی پرفارمنس کو اگر چھوڑے، عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے مہنگائی کم ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیے یہ مہنگائی اگر کم نہیں ہوگی، اگر کوئی بھی حکومت، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اگر مہنگائی کم نہیں ہوگی تو ان کے دن گنے جائیں گے۔ جو ہی وہ حکومت میں آئیں گے اس کے بعد سے کاؤنٹ ڈاؤن ول بگن۔ مہنگائی تو انہیں کم کرنی پڑے گی ورنہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پاور میں نہیں رہ سکتی۔ اصل میں یہی تو پرفارمنس ہے جو ان کو دکھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، لاسٹلی ہمارے پروگرام میں ہم ہمیشہ نتن یاہو کی ہٹ دھرمیوں کی بات کرتے ہیں، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ نتن یاہو جو کہ روز نت نئے کوئی اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ہی جھٹکے میں 21 فوجی مار دیے گئے ہیں حماس کی جانب سے، اور اس پر ماتم کر رہا ہے اسرائیل، اور دوسری جانب اب وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے، بخاری صاحب ذرا تجویز سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کسی جزیرے پر چھوڑ آتے ہیں اور وہاں جا کر یہ فلسطینی آباد ہو جائے۔ مطلب آپ لاہور میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو کہوں کہ مچ چلے جائیں بلوچستان کے علاقے میں، وہاں جا کر آباد ہو جائے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے خدا کے واسطے؟ وہ درفنتریاں چھوڑ رہا ہے، وہ بے تکیاں چھوڑ رہا ہے نتن یاہو، اور سزا آپ مجھے دے رہی ہیں اس کی۔ دیکھیے نتن یاہو نے یہ پیغام جو ہے دنیا کو دیا ہے اپنے اسرائیلی وزیر خارجہ کے تھرو، یہ تجویز جو ہے فلوٹ اس نے کی ہے، لیکن obviously the mindset behind is نتن یاہو۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ who is he to decide؟ یہ کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے آئے تھے، مالک بن بیٹھے ہیں، اور اب جہاں جہاں فلسطینی بستے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جزیرے کے اوپر چلے جائیں۔ میرے خیال سے اس تجویز کا سوچنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے ان کو، کہ آپ وہاں کے واسیوں کو، وہاں کے والیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں جزیرے میں اور یہ ساری زمین ہمارے سپرد کر دیں۔ مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بڑا ٹھوکواں جواب دیا ہے ان کو حماس نے۔ حماس نے کہا کہ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود جزیرے پہ تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس قسم کی درفنتنیاں اس وقت چھوڑی جاتی ہیں جب آپ کسی ایک خاص ایشو کے اوپر ویک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویک ہونے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اسرائیل کے ملٹری لیڈرشپ نے تسلیم کی، یہ بات امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے تسلیم کی، یہ بات امریکہ کے
تجزیہ کاروں نے تسلیم کی کہ حماس کو تباہ کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہے اور نہ ہوگا. اور یہ کل کی خبر ہم نے شیئر کیا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ جرگمالی بھی آزاد کرائیں اور حماس کو شکست دیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو. پھر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا قطر میں جب فرانس کے پریزیڈنٹ آئے تھے میکرون, انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اسرائیل حماس کو ختم کرنے پر تلا ہے تو اس کے لیے تو کم از کم 10 سال لگیں گے. یاد ہے آپ کو؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس پڑھ پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ حماس جو ہے اس کے خلاف اتنا بڑا ایکشن ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک دیو بنایا جا رہا ہے حماس کو ایک طرف کے, جی وہ تو ہمارے قابو ہی نہیں آ رہا. یہ سب کچھ ان کی رپورٹس کہہ رہی ہیں. یہ وہ استعمال کرتے ہیں ان رپورٹس کو مزید کارروائی کرنے کا جواز ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے 2 باتیں جو زیادہ پریشان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ اور یورپ اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں, چاہے وہ ٹھیک کرے چاہے وہ غلط کرے. اچھا, یورپ بھی, حالانکہ یورپی یونین تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ آئی واش ہے. انہوں نے یہ تو ضرور کہہ دیا کہ نہیں جناب یہ جزیرے اور تجویز سے ہم اتفاق نہیں کرتے, یہ آپ نے بونگی ماری ہے, لیکن اسلحہ دینے میں, مالی امداد دینے میں, اخلاقی مدد دینے میں, یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ہمیشہ سے یورپی یونین سب سے آگے ہے. تو یورپی یونین will have to prove if they stand for human rights, if they stand for right of existence, تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے رویے سے ایٹ دا انٹرنیشنل فورمز جہاں پر فیصلے ہونے ہیں. انٹرنیشنل فورم میں امریکہ نے, آسٹریلیا نے اور برٹن نے نئی پابندیاں لگا دی. دیکھیے وہ پابندیاں لگانا تو خیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے, آپ ایک حکومت کے طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایران پہ پابندیاں لگائی, 40 سال ہو گئے ہیں. آپ نے پاکستان کو 30 سال کے قریب اکنامک سینکشنز میں رکھا, کوئی جسٹیفیکیشن اس کی تھی نہیں تھی. ہم نے ان کی خاطر افغانوں سے دشمنی مول لے لی, ہم نے ان کی خاطر روس سے دشمنی مول لے لی, اور ان کا جب کام ہو گیا تو پیٹھ دکھا کے ہمیں چلے گئے, اور ہم 40 لاکھ افغانی لے کے بیٹھے ہوئے ان کی میزبانی کر رہے ہیں. یہ انڈیا کے ذریعے یہی تو کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے بھی ہماری لڑائی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو منافقت ہے, یہ یورپ کی اور امریکہ کی, یہ ایکسپوز ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اب دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے. انہی ممالک کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں کے عوام اٹھ کے کیا کیا بینرز لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ منافقت کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ دوگلے پن کی بات بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. سر جو یرغمالی ہیں ان کی فیملیز نے نتن یاہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اسرائیل کے اندر بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ تو ہم نے کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حتیٰ پائی تک اگر نوبت پہنچ جائے کیبنٹ میٹنگ میں تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوثیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, انٹرنیشنل جو شپ موومنٹ ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے چیلنج کیا, جس طریقے سے پہلے وہ ایک جہاز بڑا آپ کو یاد ہوگا لے گئے تھے اپنے ساتھ, تو جو سپر پاورز ہیں وہ دے آر بلیڈنگ جسٹ بیکاز ایٹ دا ہینڈ آف دوز. حوثی کتنے ہیں, ملک کتنا بڑا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے, لیکن انہوں نے ناک کو چیلنج چبوائے ہوئے ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اٹیک کریں. جو یمن کے علاقے ہیں 4-5 علاقے 6-7 دفعہ وہ اٹیک کر چکے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ جو حوثیوں کا کانفیڈنس ہے یا حوثیوں کا جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو ابھی تک وہ بریک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ایک اور بات جو رہ جائے گی اس سے پہلے کہ آپ آگے لے جائیں مجھے, وہ یہ ہے کہ ایک سنگر بھی ہیں, میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں, ایکٹرز بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں. ان کا نام ہے لکی علی is son of محمود who was a very wonderful comedian actor in India. اگر آپ کو یاد ہو یہ چتر نار جو والا گانا جس پہ اس کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب سب مل کر رہ سکتے ہیں لیکن ریاست کا نام فلسطین ہوگا. ویری گڈ. یہ ایک انڈین نیشنل کی طرف سے ان کی طرف سے اتنی بڑی بات جو ہے میرے خیال سے اس کو پذیرائی دینی چاہیے اور اس بات کو لے کے آگے چلنا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین پر حکومت صرف فلسطین کی بن سکتی ہے اور کسی کے باپ کا حق نہیں ہے. جو رہنے والے ہیں اگر انہی کی نہیں چلے گی تو باہر جو کرائے کے مکان پہ رہنے والے ہیں ان کی کر لیں. ایبسلیوٹلی. اور ایک بات اور چلتے چلتے ہم کہتے جائیں کہ 21 جو سیونی فوجی ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں, اتار تو نہیں دیے گئے ہیں کیونکہ وہ چھت جس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو راکٹ لگا, وہ گری نیچے تو تباہی مچی ہوئی ہے اور وہ بغلیں جھانک رہے ہیں اپنی اپنی. اور نیتن یاہو کے اوپر تو جو گزر رہی ہوگی مجھے اس کا اندازہ ہے. اس کو خود انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ہم دعاگو ہیں فلسطینیوں کے لیے, ہم دعاگو ہیں حماس کے لیے کہ فلسطین از یورز.
nobody can snatch it from you. Absolutely. اور نہ ہی اس کی اجازت دی جانی چاہیے، نہ ہی اس کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پورا زور دینا چاہیے ہے مسلم کمیونٹیز کی جانب سے کہ وہ پیلسٹینین کو اس کی جینوسائیڈ جو ہے وہ ختم کی جائے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھے آج کے امپورٹنٹ ایشوز جس پر ہم نے ڈسکشن کی. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.